Hi guys, my name is Uma Sarwar. Welcome back to my channel. In today's video, we're going to talk about an important document that is called EASE. You know, a lot of students, they have already received pre-evaluation email or letter from the university. So in these days, they are going through a pre-enrollment process. तो उनका जो next question है, वो next question जो वो मेरे से पूछते हैं, वो ये कहते हैं कि हम लोगों ने scholarship के लिए कब apply करना है एंड what डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप. क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ने अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट चेक की है और स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो है यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पे चेक कर रही है तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट का जिक्र है दैट इज कॉल्ड ईजे. तो बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि व्हाट इज दिस डॉक्यूमेंट, व्हाट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स डू वी रिक्वायर टू मेक दिस डॉक्यूमेंट ईजे and you know that from where we can get this document. So in this video I'm going to tell you everything that what is EASE, what is the purpose of this EASE, what are the benefits of this EASE and what documents are required to apply for this EASE and from where you can get this EASE. So इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, मीन्स वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और दे वांट टू गेट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम द इटालियन यूनिवर्सिटीज और इटालियन गवर्नमेंट. तो उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी कि आप ईजे डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवा सकते हैं और उसमें कितनी वैल्यू आप लिखवा सकते हैं. दैट्स अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स को ये भी कंसर्न है कि वैल्यू हम लोग हाई लिखवाएं या लो लिखवाएं. तो इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आप लोग ईजे का जो फॉर्म है, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उसमें आप वैल्यू कितनी लिखवा सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ईजे. As you can see, the EASE indicator is a tool assessing the effective income and asset situation of anyone requesting financial aid and is obtained by combining and assessing three factors, three important documents. One is family income, number second is family assets, and the number three is composition of household. You can request it directly from AIMS website. इट्स टैक्सेशन एजेंसी इन इटली जो कि टैक्स से रिलेटेड जो है वो लोगों को गाइड करती है. एंड देयर इज आल्सो अनदर ऑफिस, देयर इज आल्सो अनदर एजेंसी दैट इज कॉल्ड CAF, CAF के नेम से भी एक टैक्स एडवाइस सेंटर है वहां पे जो कि टैक्सेशन से रिलेटेड लोगों को असिस्ट भी करती है और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी प्रिपेयर करके देती है. एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि ईजे जो है ये टैक्स पॉइंट सिस्टम है कि जिसकी बेस पे इटालियन गवर्नमेंट जो है ये डिसाइड करती है कि आपने वहां पे कितना टैक्स पे करना है. इधर यू आर स्टूडेंट और वहां के रेजिडेंशियल हो तो आपने वहां का कितना टैक्स पे करना है. इधर दैट इज मेडिकल टैक्स, योर एजुकेशनल टैक्स, योर इनकम टैक्स. तो ये सारी चीजें इस ईजे की बेस पे डिसाइड होती हैं. ओके, ये था कि व्हाट इज ईजे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेयर वी कैन गेट दिस ईजे. तो ये ईजे जो है ये आप इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं. इस फर्स्ट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है इसके लिए दैट इज फैमिली यूनिट एंड कंपोजिशन ऑफ हाउस होल्ड. इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें होती है कंपोजिशन ऑफ द स्टूडेंट फैमिली यूनिट इंडिकेटिंग सरनेम, नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशनशिप टू द फैमिली मेंबर बिलोंगिंग टू द फैमिली. कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं उनका नेम आ जाएगा, सरनेम आ जाएगा, उनकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और आपके साथ जो रिलेशनशिप है आपस में वो आ जाएगा. सेकंड पे जो चाहिए होता है दैट इज फैमिली इनकम सर्टिफिकेट. ये आपको जो है पाकिस्तान में FBR से मिल जाएगा और इसके अलावा अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हैं तो आपको रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो ये इशू करके दे देगा. इसमें क्या होता है? इसमें इनकम रिसीव्ड बाय ईच मेंबर ऑफ द फैमिली यूनिट. के फैमिली यूनिट में जितने भी लोग हैं फैमिली में उनकी जो इनकम है वो सारी की सारी इसमें मेंशन होती है. जस्ट लाइक आपके फादर, आपके मदर, आपकी सिस्टर्स, आपके ब्रदर्स, वो कितनी कितनी इनकम जो है बनाते हैं महीने पर ईयर वो मेंशन हो जाएगी. एनी अदर सम रिसीव फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज बाय वे ऑफ वेलफेयर पेमेंट्स. जैसे आजकल बहुत से वेलफेयर पेमेंट्स हैं वो मिल रही हैं बहुत से लोगों को जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. उन्हें कुछ अमाउंट मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से तो वो आपने मेंशन कर देनी है. इन द इवेंट ऑफ डिवोर्स, अगर डिवोर्स हुई हुई है तो एनी सम रिसीव्ड और पेड एज मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, वो सारा कुछ आपने इसमें मेंशन कर देना है. अच्छा, नंबर 3 है द रियल एस्टेट एंड मूवेबल एसेट ऑफ ईच मेंबर ऑफ द फैमिली.
اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی. اس میں اگر آپ کا کوئی گھر ہے جس گھر میں آپ رہتے ہیں یا اس کے علاوہ آپ کی کوئی اور پراپرٹی ہے تو وہ آپ نے شو کرنی ہے اور اس کی ویلیو آپ نے شو کرنی ہے. اینڈ ایبسنس آف ایسٹ مسٹ بی ایکسپلسٹلی اسپیسیفائڈ ان دا ڈاکومنٹیشن. اگر آپ کی کوئی ایسٹ نہیں ہے, یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز مینشن کر دیتی ہوں کہ اگر آپ کا گھر جو ہے وہ آپ کے نام نہیں ہے, آپ کے فادر کے نیم نہیں ہے, مینز آپ گرینڈ فادر, گرینڈ مدر, یا چچا, چاچی, ماموں, مامی کسی کے بھی گھر میں رہتے ہو تو وہ آپ کا گھر نہیں ہے, وہ رینٹ کا گھر کنسیڈر ہوتا ہے. اگر آپ رینٹ پے کرتے ہو تو ایک رینٹ کا ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے رینٹل کانٹریکٹ, وہ آپ اس میں مینشن کر سکتے ہو. آپ کے موویبل ایسٹ جس میں آپ کا بینک ڈپازٹ ہو گیا, آپ کے اکاؤنٹس ہو گئے, آپ کی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو بھی آپ کی اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, دوز آر کالڈ موویبل ایسٹس, وہ آپ اس میں مینشن کر سکتے ہو. تو یہ 3 ڈاکومنٹ چاہیے ہوتی ہیں جو آپ کے ایزے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. اچھا, ایک تو چیز یہ ہوگی کہ آپ نے یہ تینوں ڈاکومنٹس پریپیئر کرنے ہیں, لیکن کچھ ریجنز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف اور صرف وہ ایک ایفیڈیوٹ کے نیم سے, جو اسٹامپ پیپر ہوتا ہے اس کے نیم سے بھی ایک ڈاکومنٹ ریسیو کر لیتے ہیں. اس ڈاکومنٹ میں آپ کیا کیا لکھواتے ہیں, وہ ڈاکومنٹ ایفیڈیوٹ ایکچولی ہوتا ہے آپ کے فادر کے نیم پہ, کیونکہ وین آئی اپلائیڈ فار ایزے ایٹ دیٹ ٹائم میری یونیورسٹی کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ صرف اور صرف ایفیڈیوٹ تھا, اور میں نے وہاں پہ صرف ایفیڈیوٹ اپنا شو کیا تھا. باقی میں نے فیملی انکم سرٹیفکیٹ اور جو کمپوزیشن اور فیملی یونٹ ہو گیا اور ایسٹس ہو گئے, یہ میں نے کچھ بھی شو نہیں کیا تھا, کیونکہ میرے ریجن میں صرف اور صرف ایفیڈیوٹ جو تھا وہ ایکسیپٹیبل تھا. تو اٹلی میں کچھ ریجنز ہیں جہاں پہ صرف ایفیڈیوٹ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, اور وہ آپ کی فیملی کی, آپ کے فادر کی طرف سے ہوتا ہے, جس میں فادر نیم ہو گیا, سر نیم ہو گیا, CNIC نمبر ہو گیا, ڈیٹ آف برتھ ہو گیا, ریلیشن شپ ہو گیا, اینڈ اینڈ میں ان کا پروفیشن بھی آپ نے مینشن کرنا ہے کہ ان کا آکوپیشن کیا ہے. آئدر ہی یور فادر از ریٹائرڈ, یور بردر از ہی از اے سیلریڈ پرسن اور بزنس مین, آپ کی مدر ہاؤس وائف ہے یا کیا ہے, تو سب کی آپ نے اس میں پھر انکم بھی مینشن کرنی ہے. اس میں جو انکم مینشن ہوگی وہ PKR میں بھی مینشن ہوگی اور PKR کے ساتھ ساتھ یوروز میں بھی مینشن ہوگی. تو کافی ریجن میں ایفیڈیوٹ بھی ایکسیپٹیبل ہوتا ہے, جس طرح میں نے کروایا تھا وہاں پہ ایکسیپٹیبل تھا. یہ آپ نے نوٹرائز کروانا ہے. اس کو جب آپ نوٹرائز کروائیں گے, یہاں پہ میں آپ کو ایک سجیشن دے دیتی ہوں کہ جب آپ اسے نوٹرائز کروائیں گے تو آپ اسے اٹیلین میں ٹرانسلیٹ بھی کروا لینا, کیونکہ ایک تھرڈ کیس ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کاف آفس میں جا کے اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کرواتے ہیں تو کاف آفس اس چیز کو ریجیکٹ بھی کر دیتا ہے کہ ہمیں آپ کی ہوم کنٹری کی طرف سے یہ جو ایفیڈیوٹ اور اسٹامپ پیپر ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. آپ کی کنٹری میں اگر کوئی ایمبیسی ہے, آپ کے اٹیلین ایمبیسی ہے, اور جو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں وہ ایک اسپیسیفک کچھ ایجنسیز ہیں جو ایمبیسی کی طرف سے اسپیسیفائڈ ہوتی ہیں, ہمیں ان کی طرف سے ٹرانسلیٹر چاہیے ہوتا ہے کہ ایک ٹرانسلیٹڈ ڈاکومنٹ ہوتا ہے ایزے کا, وہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے. تو آپ اس طرح کریں گے, جیسے ہی آپ کا یہ ڈاکومنٹ بنے گا, نوٹرائز ہو جائے گا, تو ساتھ ہی جب آپ اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرواتے ہیں اٹیلین میں, اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ڈاکومنٹ کو بھی اٹیسٹ کروا لیں, تو یہ آپ کے لیے فائدے مند ہو جائے گا. اچھا, اب ان ڈاکومنٹس کو آپ نے سبمٹ کہاں کرنا ہوتا ہے؟ ان ڈاکومنٹس کو آپ نے, اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کچھ اٹیلین ریجنز ہیں وہ کچھ ایک پورٹل, ایک اسپیسیفک پورٹل بنا دیتے ہیں, وہاں جا کے جب آپ اپنی انفارمیشن دیں گے تو وہاں اس ڈاکومنٹ کو آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے. لیکن کچھ ریجنز میں پورٹل نہیں بنتا, وہاں پہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن جو ہے یونیورسٹی کی طرف سے بھی مل سکتی ہے. جب آپ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو ای میل کریں گے تو وہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن بھی دے دیں گے. اس میں پھر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پورٹل پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اگر پورٹل نہیں ہے اس ریجن کا تو آپ نے ڈاکومنٹس کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے, اور وہاں پہ کاف آفس ہوتا ہے. کاف آفس میں میں نے پہلے بتایا, کاف آفس میں وہاں پہ ہر یونیورسٹی کا ایک اسپیسیفک کاف آفس ہوتا ہے جو کہ ان کے سارے ڈاکومنٹس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. تو یونیورسٹی آپ کو ان کی ای میل دے دے گی, آپ وہاں پہ بھی اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کر دیں. جب آپ کاف آفس کو اپنے ڈاکومنٹ سینڈ کریں گے تو کاف آفس جو ہے اس ڈاکومنٹ کی بیس پہ آپ کے ایزے پوائنٹ جنریٹ کرے گا. تو جب آپ کے وہ ایزے پوائنٹ جنریٹ ہوں گے تو وہ جو جنریٹڈ ایزے پوائنٹس ہیں, دا کاف آفس دے ول سینڈ اٹ ٹو دا یونیورسٹی, اینڈ آن دا بیسس آف دوز ایزے پوائنٹس آپ کا اسکالرشپ ڈیسائیڈ ہوگا, آپ کو اکوموڈیشن ڈیسائیڈ ہوگی, آپ کا فوڈ ڈیسائیڈ ہوگا. سو اس کے بینیفٹس کیا کیا ہیں؟ اس کے ایک تو بینیفٹ یہ ہے کہ اسکالرشپ تو آپ کو مل جائے گا, اسکالرشپ ملے گا, اور اکوموڈیشن میں اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اکوموڈیشن میں کس طریقے سے اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ اکوموڈیشن میں اس کی جو لسٹ بنتی ہے, جو رینکنگ ہوتی ہے, اس میں اسٹوڈینٹس بہت زیادہ کنفیوز ہیں. کچھ اسٹوڈینٹس کے میرے پاس میسیجز آئے ہیں اور انہوں نے میرے سے پوچھا ہے کہ ایزے جو ہم لوگ بنواتے ہیں اس میں جو انکم ہے ہم نے زیادہ شو کرنی ہے یا کم شو کرنی ہے, کیونکہ آبویسلی
بہت سے اسٹوڈینٹس مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، تو انہوں نے اگر انکم زیادہ شو کرنی ہے تو انہیں یہ بھی ٹینشن ہے کہ ہماری اتنی زیادہ انکم نہیں ہے تو ہم کیسے شو کریں. تو یہاں پہ میں آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں کہ آپ نے انکم زیادہ شو نہیں کرنی ہے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ انکم شو کریں گے آپ کے ایزے پوائنٹ جو ہے اتنے زیادہ بنیں گے اور آپ کا جو میرٹ ہے وہ نیچے جائے گا. سو جتنی انکم آپ کی کم ہوگی، اگر آپ کی کم ہوگی تو اس کی بیس پہ آپ کے میرٹ لسٹ میں آپ کی جو رینک ہے وہ ہائی جائے گا. سو انکم آپ نے کم شو کرنی، آپ نے زیادہ انکم شو نہیں کرنی، کیونکہ بہت سے اسٹوڈینٹس ہیں وہ سسٹر کی بھی انکم لکھوا دیتے ہیں، بردر کی بھی انکم لکھوا دیتے ہیں، تو ان کا جو اسکالرشپ ہوتا ہے وہ بھی انہیں کم ریسیو ہوتے ہیں، انہیں ہاف اسکالرشپ ریسیو ہوتے ہیں، انہیں اکوموڈیشن میں جو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں وہ نہیں ملتے ہیں، انہیں فوڈ کے ایڈوانٹیجز نہیں ملتے ہیں. تو جتنی کم انکم شو کریں گے اتنا آپ کو بینیفٹ زیادہ ہوگا. اسکالرشپ تو اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اسکالرشپ کے بعد اکوموڈیشن کی ایک لسٹ یونیورسٹی جو ہے وہ بناتی ہے، جن کی انکم کم ہوگی تو یونیورسٹی انہیں پریفرنس دیتی ہے. باقی جن کی انکم تھوڑی زیادہ ہوگی انہیں سیکنڈ لسٹ میں رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے تھرڈ لسٹ میں رکھا جاتا ہے، انہیں کم پریورٹی دی جاتی ہے. اسی طریقے سے آپ کا فوڈ کا ایک کارڈ بنتا ہے جسے مینسا کارڈ کہتے ہیں، اور اس مینسا کارڈ میں بھی ایزے پوائنٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اگر آپ کے پوائنٹ زیادہ ہیں، مینز اگر آپ کی انکم زیادہ شو ہو رہی ہے تو آپ کو بینیفٹ زیادہ نہیں ملے گا. تو جتنے آپ کی انکم کم شو ہوگی اتنا آپ کو بینیفٹ آپ کو فوڈ میں بھی زیادہ ملے گا. اچھا، آپ کتنی انکم شو کروا سکتے ہیں اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ اگر 23,000 یورو سے کم کی انکم ہے تو آپ کو اسکالرشپ ملے گا، آپ کی فی ویو ہو جائے گی، آپ کو اکوموڈیشن میں اور فوڈ میں ایڈوانٹیج ملیں گے. اگر 23 یورو سے کم ہے اور 11,000 یورو سے زیادہ ہے دین آپ کو ہاف اسکالرشپ ملے گا اور آپ کی فی ویو ہو جائے گی. اگر آپ کی فیملی کی انکم 11,000 یورو سے کم ہے، ٹھیک ہے، 11,000 یورو سے کم ہے تو آپ کی فل اسکالرشپ ملے گی اور آپ کی فی ویو ہو جائے گی. اکوموڈیشن میں آپ کو پریورٹی ملے گی اور اس کے علاوہ فوڈ کا جو کارڈ بنے گا اس میں آپ کو بینیفٹس زیادہ ملیں گے. سو یہ اس کے بینیفٹس ہیں کہ ایزے کہ آپ کو کہاں پہ بینیفٹس اس کے مل سکتے ہیں. سو اس ویڈیو میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کہ ایزے ایکچوئل میں ہوتا کیا ہے، ایزے کے لیے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ کہاں سے بن سکتے ہیں، کون سے ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے، اس کا آلٹرنیٹو کچھ ریجنز میں کیا ہو سکتا ہے، ایفیڈیوٹ ہو سکتا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس کے علاوہ کچھ جو ریجن ہے یا کچھ کاف آفس ہیں وہ ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں آپ کے ہوم کنٹری کے بنے ہوئے ایفیڈیوٹ کو، تو وہ ٹرانسلیشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں. تو اس کا بھی میں نے آپ کو ایک چیز ٹپ بتا دی ہے کہ آپ پاکستان سے جاتے ہوئے اٹیلین میں ٹرانسلیٹ کروا لیں اس ڈاکومنٹ کو، اور جو اسپیسیفائڈ لسٹ ہے اس پہ آپ نے کروانا ہے. اس لسٹ کی انفارمیشن جو ہے میں ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی، تو آپ نے وہاں سے ٹرانسلیٹ کروانا ہے تاکہ وہاں پہ ان کی سٹیمپ ہوتی ہے اور اٹیلین گورنمنٹ جو ہے، یہ اٹیلین جو ٹیکس ایجنسیز ہیں وہ اس آفس کے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں انہیں ایکسپٹ کرتی ہیں. وہاں سے آپ نے بنوا لینا ہے اور اس کا کیا کیا بینیفٹ ہوگا. سو اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کس طریقے سے کیا کام کر سکتے ہیں. اگر اس میں کوئی انفارمیشن مسنگ ہے یا کچھ پوائنٹس آپ کو لگتا ہے کہ میں نے چھوڑ دیا ہے یا آپ کو کلیئر نہیں ہوا ہے، یو کین آسک می ان دا کامنٹ باکس، میں آپ کو اس کا ریپلائی کروں گی. اور اس کے علاوہ جس طرح کی ویڈیوز آپ چاہتے ہیں کہ میں بناؤں تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس نے جب یہ کوشچن کیا تھا ایزے کا تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی. اس سے پہلے کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا تھا کہ ہمیں اسکالرشپ کا بتائیں، جو اسٹیجز ہوتی ہیں کہ ہم نے پری ایویلویشن کے بعد کیا کرنا ہے، پری انرولمنٹ کے بعد کیا کرنا ہے، اسکالرشپ کس ٹائم پہ اپلائی کرنا ہے، اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا چکی ہوں. اگر آپ کو اسکالرشپ کا نہیں پتا کہ آپ کس ٹائم پہ اپلائی کریں گے تو میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے مزید سجیشن دیجیے گا کہ میں کس ٹائپ کی ویڈیو بناؤں اور کون سی انفارمیشن دوں تو میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بناؤں گی. آئی ہوپ دس ویڈیو از یوزفل فار یو، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہے دین پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.